evening and welcome to Tonight with Faria. Talk shows के ऊपर बर्दाश्त किस हद तक? Let's take a look at the headlines tonight. जनरल परवेज मुशर्रफ का ट्रायल करने की सजा दी जा रही है, नवाज शरीफ का इल्जाम। नईमुल हक आपे से बाहर, वफाकी वजीर दानियाल अजीज को थप्पड़ दे मारा। नईमुल हक और दानियाल अजीज में नौबत थप्पड़ तक क्यों पहुंची? सियासी रहनुमाओं में अदम बर्दाश्त क्यों बढ़ रही है? पूछेंगे वफाकी वजीर निजकारी दानियाल अजीज से। And a very warm welcome to the show. पाकिस्तान के मुआशरे में इंतहा पसंदी और अदम बर्दाश्त का कल्चर ऐसा फैला है कि इसके असरात जगह जगह नजर आ रहे हैं। ये अगर साइकोलॉजिकली इवेल्युएट करें तो ये भी बहुत सी स्टडीज कहती हैं कि अगर एक बड़ा लंबा अरसा एक कौम ने जंग में गुजारा हो तो शायद शिद्दत पसंदी का अंसर या फ्रस्ट्रेशन आपके बिहेवियर में नजर आती है। मगर साथ ही साथ हमारी कुछ रिवायात हैं, एक कल्चर है, एक तहजीब का कल्चर है, एक दूसरे की इज्जत करने का तरीका है जो कि हम देखते हैं कि महज़ब माशरों में राइज है। हमारे मुल्क में भी अगर आप थोड़ा सा पिछले माजी में चले जाएं तो एक दूसरे से इख्तलाफ होने के बावजूद बात तमीज़ तरीके से की जाती थी। सियासत के मैदान में भी अब हमें नज़र आ रहा है कि जो इनटॉलरेंस है वो नज़र आ रही है। हमारे मुअज़्ज़ज़ सियासतदान जो कि एक रोल मॉडल हैं पाकिस्तानीज़ के लिए, उनको खुद भेजते हैं नुमाइंदे इलेक्ट कर कर पार्लियामेंट में, उनका जो भी कैरेक्टर है, जो भी तरीक़ाकार है वो नज़र आता है इन टॉक शोज़ के थ्रू जिसमें वो बैठते हैं, बात करते हैं, क्या तरीका उनकी बात करने का, कितना वो बर्दाश्त कर सकते हैं, कितना वो दूसरे को जवाब दे सकते हैं। मगर अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे से हम मुसलसल देखते रहे कि इंटॉलरेंस का रुझान नजर आया, लोग भी पसंद करने लगे कि आप लड़ाई करें, मगर मामला जब हाथापाई तक पहुंच जाए तो बहुत ही गलत बात है। और कल ऐसा ही एक हमारे बहुत ही हमारे रिस्पेक्टेबल कॉलीग हैं मुनीफ फारूक, उनके शो में ऐसा हुआ। लेट्स वॉच व्हाट हैपेंड। इनको अच्छा, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये किसी की बात समझ नहीं है को प्लीज सर टेम्परेचर इनको अच्छा, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये किसी की प्लीज सर टेम्परेचर You call me a chore? How dare you hit me like that? How dare you call me a chore? Ashamed of yourself? You should be ashamed of yourself. सर क्या कह रहे हैं? You should be ashamed of yourself. दानियाल अजीज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। नईमुल हक साहब को हमने बार बार रिक्वेस्ट की थी टू कम ऑन द शो, लेकिन वो नहीं आए हैं। सो दानियाल, ये इसमें तो कोई दो राय नहीं है जो हम कि जितना भी आप डिसएग्री करें बात हाथापाई तक नहीं जाना चाहिए। दैट हैपेंड, सो बहुत ज़्यादा अफसोस हमारी तरफ से, और आई एम श्योर हर किसी को इसकी मज़म्मत करनी चाहिए। लेकिन हुआ क्या था कि इतना गुस्सा चला गया? कोई और बात भी थी? नहीं जी, ये मेरे ख्याल में तो बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं थी, ये टोटली प्री प्लान्ड था। और ये पीटीआई जो है मेरे से ख़ास तौर पे फ्रस्ट्रेटेड है। पहले ही इनके सेक्रेटरी जनरल और इनके सीनियर हुकाम जो है स्पोक्समैन, इन्होंने मुहिम चलाई मुझे वज़ीर बनाने की कि इनकी किसी तरह जान छूट जाए मेरे से। और उसके बाद तो वज़ीर तो आप फिर बन गए। वज़ीर तो मैं अपनी वजह से बना हूँ, इनकी वजह से तो नहीं बना हूँ। राइट। लेकिन कहने का मकसद ये, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको इनकी फ्रस्ट्रेशन का आलम अंदाजा हो सके। ये कभी पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ कि अपोजिशन पार्टी जो है वो किसी ट्रेजरी बेंच के मेंबर को कह के जी इनको काइंडली वजीर बना दे, और वो बताते थे कि हमारी किस तरह जान छूट जाए। मैं इनका सही शिकार करता था कानून कायदे के मुताबिक। लेकिन उसके पीछे वो रिसर्च करके आयरनी थी। दे थॉट कि आप वजीर, उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था कि आप वजीर बनने के लिए ऐसी बातें करते हैं क्योंकि उस आपको वजारत में जाना है, तो आप इलॉजिकल बातें करते हैं, यहाँ पर गलत इल्जामात लगाते हैं। दिस वाज देयर पॉइंट ऑफ व्यू, इसलिए वो कहते थे बना दे इनको वजीर। कोई एक इल्जाम जो है वो गलत साबित कर दे। जहांगीर तरीन क्यों डिस्क्वालीफाई हुआ? और इमरान खान आपकी वजह से हुआ है? बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ, मैंने उनको कहा था कि हम आपको करवाएंगे। और इमरान खान का भी जो फैसला हुआ है उसका भी रिव्यू पिटिशन अभी पेंडिंग है, उसकी कोई हियरिंग नहीं हुई अभी। और जो फॉरेन फंडिंग की मैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करता था, आप मुझे बताएं कि वो क्यों रिमांड हुआ, फिर इलेक्शन कमीशन डिसमिस कर देते। एक मिनट, तो अगर यही बात ठीक थी कि जी ये सिर्फ वजारत के लिए, अभी तो मैं वजीर हूँ ना, फुल फेडरल मिनिस्टर हूँ, तो ये क्या हो रहा है फिर?
سو آپ کا خیال یہ ہے کہ نعیم الحق نے غصے میں نہیں کیا, انہوں نے پلان کر کے تھپڑ مارا؟ بالکل, وہ تو دانت نکال رہا تھا بعد میں. I must say کہ آپ نے بہت برداشت کا مظاہرہ کیا, اینڈ یہ بڑی اچھی بات ہے, یہ باقی لوگوں کو بھی دیکھنا چاہیے. ان کا سارا پلان یہ تھا, یہ مجھے اچھی طرح سے جانتے ہیں, یہ سب مجھے بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ ایسی واردات کریں گے اور میں اس کے نتیجتاً کچھ اور کروں گا, اور پھر ایک تماشا بنے گا اور وہ ابھرے گا. وہ ہوا نہیں بچہ, ہر دفعہ ان کے پلان ادھورے رہ جاتے ہیں بیچاروں. لیکن آپ نے چور کا, وہ اس کے اوپر کو اعتراض ہے, چور کیوں کہا؟ نہیں, آپ دیکھیں نا, اس کے بعد بھی میں نے 5 دفعہ چور کا, لیکن وہ چونکہ پری پلانڈ تھا, وہ ایک ہی دفعہ کرنا تھا, وہ ایشو نہیں تھا. تو تھیف جو ہے لفظ ان کا, عمران خان روز یہ نعرے مارتے ہیں, دن رات یہی بات کرتے ہیں, اس وقت تو نہیں ہم نے دیکھا یہ کرنا. سو کہنے کا مقصد یہ ٹوٹلی پری پلان تھا, اور ان کی پوری پیچھے اسکیم تھی اس چیز کی, اور ان کو جو تکلیف ہے وہ یہ ہے کہ جب میں بولتا ہوں تو یہ لاجواب ہو جاتے ہیں. Right. ان کو یہ پرابلم ہے. So you think, لیکن اب جو ہمارے جیسے اینکرز ہیں ان کے لیے بڑا مسئلہ ہے, اگر اس قسم کے معاملات ہوں گے, آپ اپنی پارٹی کے ایک ریسپیکٹیبل ممبر ہیں, نعیم الحق اپنی پارٹی کے ایک انتہائی اپنی پارٹی میں سینئر ممبرز میں آتے ہیں, اینکر کیا کر سکتا ہے ایسے موقع پر؟ یہ بالکل حواس باختہ ہو چکے ہیں جی. ان کے یہ فرسٹریشن لیول ان کی اتنی ہائی ہے, یہ نہیں کہ یہ حرکت کر رہے ہیں, ان کی جماعت کے اندر جو لڑائیاں چل رہی ہیں, آپ کو وہ چھوٹی چھوٹی خبر باہر, ہمیں تو لمحے کی خبر ہے کہ کس طرح سے یہ ضلع کی سطح پر, تحصیل کی سطح پر یہ سب دستوں گریبان ہو چکے ہیں. معاملات تو آپ کی پارٹی میں بھی خراب ہیں, وہاں پہ بھی ہمارے تو لوگ جو ہیں وہ ایک دباؤ کے تھلے, کوئی ادھر کو جا رہا ہے, کوئی ادھر کو جا رہا ہے, وہ بھی چند ہیں. دیکھیں نہیں, سن لیں, کوئی کافی نہیں ہے. یہ آپ دیکھیں یہ بات کہ یہ انہوں نے سیالوی کے ساتھ ٹرائی کیا, بری طرح فیل ہوئے. اس نے کیا کہا کہ جی اتنے میرے پاس 15-17 لوگ ہیں جو جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. اینڈ آف دا ڈے وہی سیالوی آ کے بیان دیتا ہے کہ جی مجھے پیسے بھی آفر کیے گئے اور میں دباؤ میں تھا. کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ ٹھیک ہے, کہا تھا نا, سنیں میری بات. لیکن جب جولائی 28 کا فیصلہ ہوا, اس وقت تو شیخ رشید اور یہ پی ٹی آئی والے کہہ رہے تھے کہ 40 لوگوں کا فارورڈ بلاک ایک ہے, ایسے جو ہے کافلی کا ایک بلاک ہے, اور یہ سارے لوگ جا رہے ہیں. وہ کتنے تک گزا بھی میں ہی آ گئی ہے, الیکشن سر پہ ہے, اکا دکا, کہیں 4 کہیں 3 کہیں 1. اور وہی والے جو پہلے سیالوی کے ساتھ تھے, یہ جو بروانہ بی بی ہیں, ان کا استعفیٰ, اور ڈاکٹر جو فیصل آباد والے ہیں, ان کا استعفیٰ تو سیالوی کہتا تھا میرے پاس ہے, تو وہاں چل نہیں سکا, ادھر چلا دیا. ایک منٹ میں اور ابھی آپ کو بتا دوں, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. دیکھیں ان کے پاس ٹوٹل جو اسٹرینتھ ہے, اسپیشل سیٹس انکلوڈیڈ, ویمن سیٹس انکلوڈیڈ, جو لسٹ سے آتی ہیں وہ 34 ہیں. اگر 8-10 ان کو اور مل گئے ہیں, فرض کریں 1 منٹ کے لیے, تو کون سا طوفان مچ جائے گا؟ جو بھی مسئلہ ہو, لیکن معاملہ تھپڑ نہیں آتی. آج ہمارا ٹاپک تو یہ ہے کہ آپ کو ٹالرنٹ رہنا چاہیے, آپ کی پارٹی ہار بھی جائے. 1 منٹ, آپ نے کہا کہ بہت سارے جا رہے ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ وہ جو 34 بنے بھی ہیں نا, ان کے نیچے سے بھی زمین نکل رہی ہے. سو اس کا نتیجہ آپ ان کے جلسے دیکھیں, خالی بیچارے لاہور سے واپس آ گئے, عمران خان بہانہ بنا گئے کہ جی میں واپس جا رہا ہوں. یہاں پہ یہ سوال میں نے لیٹ پوچھنا تھا آپ کو, شہباز شریف صاحب کی جو فوٹوگراف ہر طرف سوشل میڈیا پر ہے, ان کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ تو میرے خیال میں کہیں چیک کرنے گئے تھے صورتحال وہاں کی, تو ایسے انہوں نے نکال دی. ایسا میں نے نہیں کچھ سنا یا کوئی ایسی بات ہے, لیکن جو میں آپ کو کرسی پہ بیٹھ کے دیکھتا ہوں میں کیسا لگ رہا ہوں. میں اکثر جب اپنے فنکشن میں جاتا ہوں, میں جا کے راؤنڈ لگاتا ہوں, دیکھتا ہوں کہ حالات کے, کہیں بھی اپنے حلقے میں جاتا ہوں میں, یا جہاں بھی میں جاتا ہوں, ایون ایز اے منسٹر کبھی میں جاتا ہوں. اگر ہمارے پرائیویٹائزیشن کو فنکشن کرے تو میں جا کے ٹھیک ٹھاک دیکھتا ہوں, خود فار سیئنگ از بلیونگ. وہ ایک ایسی بات لیکن جو زیادتی ہے جس بات کی, وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں چشتیہ میں کیا ہوا. وہاں سے وہ لوگ چھوڑ کے گیا نا ایک دانا, جو انہوں نے بڑی طرح سے, تو عوام کا دیکھیں روزے میں کتنا ٹیمپریچر تھا اس دن, سب لوگ کھڑے رہے, اور کس طرح سے انہوں نے تائید کی ہے. جلسے دیکھیں کیسے ہو رہے ہیں نون لیگ کے, ان بیچاروں کو جلسے کرنے. نواز شریف صاحب کی سٹیٹمنٹ دکھا دیں آپ کے اس انسیڈنٹ کے اوپر. نواز شریف صاحب سے آج جب پوچھا گیا تو انہوں نے, جس کو احتساب عدالت میں پیشی کے لیے موجود تھے, انہوں نے کہا نعیم الحق کو تھپڑ مارنا افسوسناک ہے. یہ پاکستان تحریک انصاف کا کلچر ہے, اس کلچر کا ذمہ دار خود عمران خان ہے. خیبر پختونخوا اسمبلی میں بھی پی ٹی آئی کے ممبران گتھم گتھا ہوتے رہے, ایک ایک کر کے سارے پول کھل رہے ہیں. جہانگیر ترین اور شاہ محمود قریشی کے درمیان جھگڑے پر انہوں نے کہا کہ دونوں رہنماؤں نے ایک دوسرے پر کرپشن کے الزامات لگائے ہیں, ایک ایک کر کے سارے پول کھل رہے ہیں. یہ بات نواز شریف صاحب نے obviously انہوں نے آپ کے ساتھ دینا تھا. نعیم الحق صاحب کا اس وقت کیا سٹیٹس ہے پارٹی میں, کتنا ان کو ساتھ دیا جا رہا ہے, یہ بات ہم ضرور جاننا چاہیں گے. خود نعیم الحق صاحب یہ کہہ رہے ہیں, while it was an unfortunate spur of the moment reaction, Dania Al-Aziz's abusive language against PTI leadership and his attack on Pakistan Army are regrettable, unacceptable and condemnable. I hope he can mend his ways and stop spinning mistruths.
نہ میں نے کوئی لیڈرشپ کے بارے میں لفظ استعمال کیا. آپ کائنڈلی دیکھ لیں پروگرام. لفظ یوز کرتے ہیں ان کے لیے. نہیں آپ دیکھ لیں بے شک. اس دن کل نہیں کیا تھا. بالکل وہ سارا خوشگوار چلتا رہا, یہ ہنستے رہے. انہوں نے سوری بھی آپ سے کیا بیچ میں, کیا سوری فار وہ ان کا وہ ایسے منہ سے تھوکیں جاگ نکل رہی تھی ان کے منہ سے. تو میں نے ان کو کہا کہ انسان بنے کس قسم کے بدتمیز لوگ ہو تم. تو پھر انہوں نے کہا کہ جی وہ خود محسوس کیا. جب تھپڑ مارا تو آپ نے کچھ نہیں کہا ان کو, کیونکہ بہت سے لوگ جو پاکستان میں کلچر ہے وہ کہتے ہیں تھپڑ کھایا تو پھر مارنا بھی چاہیے تھا. ناٹ دیٹ آئی ایم ایڈوکیٹنگ اٹ, لیکن ایک بات یہ کہی جاتی ہے, لوگ مجھے اچھی طرح سے جانتے ہیں, وہ پھر صورتحال کہیں کی کہیں نکل جانی تھی. نہیں آپ نے بہت اچھا کیا, وی ہیو انکریجڈ یو فار دیٹ. یہ اچھا میسج گیا ہے, لیکن سوال لوگ کر رہے تھے. آپ پلیز انڈرسٹینڈ کریں کہ یہ سارا پری پلان تھا. میرے کنٹمپٹ کے فیلئر کے بعد وہ گواہی بیٹھ کے ایک ہی وٹنس تھا, اسی نے جواب دے دیا کہ جن دانیال عزیز نے یہ لفظ نہیں کہے. جو باقی تھا وہ بیپڈ آؤٹ تھا. ایک جو تھا اسکرپٹ کا لفظ, وہ تو جاوید ہاشمی نے اسکرپٹ کا لفظ استعمال کیا. عدالت کی کیس کی بات کریں تو وہ یہی بتاتے رہے نا کہ یہ تو جیل جا رہے ہیں, یہ تو اڈیالہ جا رہے ہیں. فوج کے خلاف کیا بات کی آپ نے؟ اٹیک آن پاکستان آرمی. ڈیڈ یو اٹیک پاکستان آرمی؟ نو ناٹ ایٹ آل. میں نے ان کا جو 100 days کا ایجنڈا ہے, اس کا جو نیشنل سیکورٹی کا سیکشن ہے, اس کے بارے میں نے ضرور یہ کہا. کیا کہا تھا آپ نے؟ میں نے کہا کہ عمران خان کا طالبان کے بارے میں جو بیانات ہیں وہ سب کے ذہنوں میں یاد ہے ہمیں. اور یہ جو انہوں نے لکھا ہے اس میں کہ ہم مدرسوں کو, جیسے کہ انہوں نے کوڑا کھٹک کو پیسے دیے کہ ان کو تقویت دیں گے, اور ہم نیشنل کمانڈ اتھارٹی بنائیں گے جس کے تحت ہم سارا پاکستان کے فیصلے جو ہیں تھما دیں گے. تو یہ تو ایک قسم کا ایک, اور فورن آفس میں ہم سیکورٹی حکام کو جو ہے نا وہ تبدیل کریں گے سارا, تاکہ اس کا وہ فورن آفس سول سروس. انہوں نے کہا ہم ٹرینڈ لوگ لے کر آئیں گے. ابھی ٹرینڈ لوگ نہیں ہے. یہ کیا لینگویج ہے؟ But this you can say this, اگر آپ کو اعتراض ہے اس پر تھپڑ تو نہیں پڑ سکتا. اور پاکستان آرمی میں نے کہا 100, انہوں اصل میں یہ کوشش کر رہے ہیں, ان کا ایک ہی وتیرہ ہے, یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کہیں یہ ثابت کر دیں کہ نون لیگ جو ہے وہ فوج کے خلاف ہے تو ہم بہت بڑا مارکا مار لیں گے. کچھ سیکشن ہے فوج کے خلاف, ساری نون لیگ فوج کے ساتھ نہیں ہے. ایسے بالکل بھی نہیں ہے, ایسے بالکل. میں اس کے لیے ثابت کرنے کی ضرورت ہے. میں آپ کو اس کا تھوڑا سا صحیح ضابط آپ لے لیں. ٹھیک ہے, بریک لے لیں. پہلے میں آپ کا ٹاپک سے ہٹنا نہیں چاہ رہی جو اصل انسیڈنٹ ہے. آخری جملہ کہ ایک مٹھی بھر شاید عناصر ہیں, لیکن جس میں نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحب فوج میں. اچھا ان کے خلاف. جی ٹھیک ہے, اور یہ نہیں آپ میں نے کہا پی ایم ایل ان کے مٹھی بھر. نہیں آپ الٹ سمجھ رہی ہیں. اوکے ٹھیک ہے, فوج میں ہے. اور آج پھر اس پر نواز شریف صاحب نے بات کی, لیکن دس از اے آن گوئنگ ٹاپک. ابھی ہم جس سے بات کر رہے ہیں اس کے حوالے سے لیڈر اپوزیشن نے کیا کہا دانیال عزیز کے لیے. لیٹس واچ دیٹ. میں سمجھتا ہوں یہ جو پی ٹی آئی کی روایت نکلی ہے غالب بلوچ کی اور دونوں پارٹیوں کی, یہ پاکستان کی سیاست کو اندھیرے میں دھکیل رہے ہیں. جو روشنی پیپلز پارٹی نے 70 میں جمہوریت کی دی تھی, یہ اس روشنی کا ختم کرنا چاہتے ہیں, اندھیرے میں دھکیلنا چاہتے ہیں پاکستان کو. ایسی سیاست کا وجود دے رہے. ہم وقفہ لیں گے, وی ول بی رائٹ بیک. اینڈ ویلکم بیک. میاں شمس ہمارے ساتھ موجود ہیں, پیمرا کے ایگزیکٹو بورڈ کے فارمر ممبر ہیں. تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام. شمس صاحب, اگر اس طرح کی صورتحال ہو, اس میں اینکر کیا کر سکتا ہے اور ٹیلی ویژن چینلز کا کیا قصور ہے اس کے اندر؟ اس میں دیکھیے پیمرا رولز تو اس میں بڑا واضح ہے. ٹھیک ہے, سیکشن 20 ہے اور بھی سیکشن ہے, رولز اینڈ ریگولیشن کے 15 سیکشن ہے کہ آپ کسی کے ساتھ اس طرح کا وہ کسی کی پکڑی نہیں اچھال سکتے, کسی کو گالی نہیں دے سکتے, کسی سے بدتمیزی نہیں کر سکتے. تو لیکن میں اس میں سب سے بڑا یہ جو کل کا واقعہ ہے, میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو اینکر ہیں یہ ان کا فالٹ زیادہ ہے. اینکر کا فالٹ ہے. جو دو گیسٹ آپس میں لڑے ہیں ان کی نسبت جو اینکر ہے, جو سکرین ہے, ان کا وہ ہے کہ انہوں نے کٹ کیوں نہیں کیا, وقفہ لے لینا چاہیے تھا, آواز بند کر دینی چاہیے تھی, اور ان کو کنٹرول کرنا چاہیے تھا. پیمرا تو اس پہ ظاہر ہے سکرین کو نوٹس کرے گا, اور سکرین کو اس میں کم از کم 10 لاکھ روپیہ فائن کر سکتا ہے پیمرا ود ان لا. اوکے, اس میں 2-3 میرے اپنے پوائنٹس آف ویو ہیں. ایک تو یہ کہ اینکر کیسے روک سکتا ہے جبکہ ریسپیکٹیبل ممبرز ہیں, اسپیشلی اگر لائیو شو جا رہا ہے, کہ کیا یہ پبلک انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ آپ بتائیں کہ آپ کے ریپرزینٹیوز کیسے, ان کی کوڈ آف کانڈکٹ کیا ہے, وہ کس طریقے سے ایکٹ کرتے ہیں. یہ پبلک انٹرسٹ میں انفارمیشن ہے ایز فار ایز آئی تھنک. واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دیٹ؟
On which topic? کہ اگر آپ کا خیال سے یہ معاملہ ہو گیا تھا کہ آپ کے ساتھ بدتمیزی کوئی کر دے یا کوئی غلط بات کہہ دے تو وہ بات جانی نہیں چاہیے آن ایئر یا لوگوں کو دکھانی چاہیے کہ دیکھیں اس طریقے سے کا کانڈکٹ ہوا ہے؟ یہ تو چینل کی اپنی پالیسی ہے جی, جو بھی وہ کرتے ہیں اس میں ہم تو نہیں کچھ کہہ سکتے. پروگرام لائیو نہیں تھا, ریکارڈڈ تھا. لیکن میرے ذاتی خیال میں یہ جو دکھایا ہے چہرہ پی ٹی آئی کا, یہ صحیح دکھایا ہے, پبلک انٹرسٹ میں ہو گیا یہ بالکل صحیح دکھایا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ انہوں نے کوشش کیا کی ہے, ان کی واردات یہ تھی کہ یہ کر کے میرے سے ریئیکشن لے لیتے, اور اس ریئیکشن کو پھر انہوں نے لے کے بھاگنا تھا 3 ہفتے کہ دیکھیں جی جو یہ کرتے ہیں, خود یہ توڑ پھوڑ کرتے ہیں, خود یہ تباہی کرتے ہیں, خود یہ گالی گلوچ کی سیاست کرتے ہیں اور الزام لگاتے ہیں کہ جناب یہ نون لیگ کے ایک ممبر آپ کی پارٹی کے ہیں اور ہمارے پاس جو اندرونی خبریں ہیں کہ یوزلی شاید وہ آپ کے اتنا اپریشیٹ نہ کرتے ہوں. سعد رفیق صاحب کی بات کریں, لیکن سعد رفیق صاحب نے ٹویٹ میں یہ کہا ہے تھپڑ کا جواب تھپڑ سے نہ دینے پر میں دانیال عزیز کے صبر اور بہادری پر انہیں سلام پیش کرتا ہوں کہ جواب دینا بہت آسان اور اپنے آپ پر قابو پا کر اسے اسی پیرائے میں جواب نہ دینا بھی تدبر اور بہادری ہے. سو دس واز یور پارٹی کی لیڈرشپ جو آپ کی تعریف کر رہی تھی. ہم نے کہا آپ کو بتا دیں نعیم الحق صاحب کے حوالے سے شکایت یہ ہے کہ پہلی دفعہ انہوں نے ایسا نہیں کیا. دانیال عزیز صاحب کے حوالے سے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ کافی زور شور سے تنقید کرتے ہیں, خود ہی بتا رہے ہیں وہ کہ ان کو ناپسند کرتی ہے پی ٹی آئی. دونوں کے حوالے سے یہ باتیں کہی جاتی ہیں, لیکن نعیم الحق صاحب کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ لائن بھی کراس کی ہے ماضی میں. لیٹس واچ ہم. جمیل صاحب یوسف صاحب مجھے کچھ یار تمہاری حکومت کی بات کر رہا ہوں میں یار. پلیز سن لو پلیز. کیا مطلب ہے تمہارا یار بیشو یار؟ دانیال عزیز صاحب ایک تاثر یہ بھی ہے کہ دونوں طرف بلکہ ہر پارٹی میں, موسٹ پرابلی پیپلز پارٹی میں شاید ایسا نہ ہو, لیکن پی ٹی آئی پی ایم ایل کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ لیڈرشپ بھی انکریج کرتی ہے کہ آپ جائیں اگریسو بات کریں, جا کے دوسرے کو جواب دے کر آئیں, ہمیں جا کے ڈیفینڈ کریں. یہ کہا جاتا ہے, بہت سارے آپ کے ساتھی ہیں جو ہمیں یہ بات بتاتے ہیں. یہ کلچر ہے پارٹیز کے اندر. پی ٹی آئی میں تو بالکل ہے, نون لیگ میں تو اس کے برعکس ہے. ہمیں تو ریسٹرینٹ کی طرف مائل کیا جاتا ہے. مثلا جب یہ پرسنل معاملات آتے ہیں, جیسے کہ ماشاءاللہ یہ جو عمران خان صاحب ہیں ان کے کافی رنگین زندگی ہے, تو اس کے اوپر ہمیں باقاعدہ کہا جاتا ہے کہ آپ ان چیزوں پہ کامنٹ نہ کیجیے, کنسیڈرنگ کہ خود لیڈرشپ کی طرف سے بھی ان کے پرسنل اٹیکس کیے گئے ہیں. جی بالکل. پی ایم ایل این کرتی ہے اٹیکس ڈائریکٹ. نہیں بالکل بھی نہیں جی, یہ پولرائز کرنے کی جو سیاست ہے نا, گالی گلوچ کے ذریعے, یہ جو ہے یہ شیوا اب سوشل میڈیا تو نہیں نہ آتا سب کے سامنے. ٹھیک ہے, آپ کبھی وہ دیکھیں آپ کے رونٹے کھڑے ہو جائیں گے. ان کے جو اونے پونے جو انہوں نے ایک جمکٹ بنایا ہوا ہے سوشل میڈیا پہ, ان کی آپ زبان دیکھیں, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اور ان کو باقاعدہ ہلہ شیری وہ لیک ہوئی ہے ویڈیوز کہ عمران خان صاحب خود صدارت کر رہے ہیں اور ان کو ہلہ شیری دے رہے ہیں کہ ان کو گالیاں دو, ان کو ذلیل کرو. یہ جو کوئی ایئرپورٹ سے اتر جائے, یہ کب کلچر ہوتا تھا؟ میں نے پوچھا خان صاحب سے, میں نے اپنے انٹرویو میں پوچھا, اف ہی کین ہم دکھا سکے آپ کو ضرور دکھائیں گے. خان صاحب کا کہنا یہ ہے کہ کیونکہ پی ایم ایل این میں وہ نام لیتے ہیں کچھ ممبرز کا, جس میں آپ شیر علی شامل ہیں, حنیف عباسی اس وقت بہت شوز میں آتے تھے, اب نہیں آتے کیونکہ پرانے انٹرویو کا میں ذکر کر رہی ہوں, اور لوگوں کا نام لیتے ہیں. اس وقت یو ور ناٹ دیٹ ایکٹر, جو ان کی لیڈرشپ تھی, انہوں نے کہا ان کے مقابلے کے لیے مجھے لانے پڑتے ہیں ایسے لوگ جو آگے سے جواب دیں, کیونکہ پی ایم ایل این بڑی اگریسو ہے. جب وہ سوشل میڈیا میں گالیاں دیتے ہیں سب کو, اس میں تو کوئی عابد شیر علی کو جواب نہیں دے رہے ہوتے نا, یا حنیف عباسی کو جواب. یہ ان کا کلچر ہے, یہ ماننا پڑے گی بات. حنیف عباسی وہی ہے نا جس کا عدالت میں یہ جواب ہی نہیں دے سکے. ادھر تو کوئی گالی گلوچ نہیں ہو رہا تھا نا, وہاں تو وکیل پیش ہو رہے تھے. تو کیوں پھر اس نے کہا کہ ٹھیک ہے جی میری اومیشن ہو گئی, نیازی سروسز میری ہے, پیسے میرے تھے, مکان میرا تھا, میں نے نہیں رپورٹ کیا, پکڑا گیا نا. یہ ہوا ہے. اوکے, سائیکولوجیکلی ہمارے ساتھ سائیکولوجسٹ موجود ہیں, ان سے پوچھتے ہیں ٹی وی ٹاک شوز میں جو یہ بدزبانی, لڑائی, اور اس میں اکثر ریٹنگ بڑی زیادہ بھی آ جاتی ہے, لیکن اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں معاشرے کے اوپر؟ اثرات یہی, ایک تو ان کا امپریشن خراب ہوتا ہے کہ وہ آپس میں جو بھی ان کے اختلافات ہیں وہ صحیح طریقے سے اس کو حل نہیں کر پاتے. دوسرا یہ کہ
लोग सीखते भी हैं जब वो टीवी में लोगों को जो जिनको वो एडमायर करते हैं, बड़ा समझते हैं, अच्छा समझते हैं, जब उनको देखते हैं कि वो इस तरह एक दूसरे से बात कर रहे हैं, या अगर उनको कोई चीज जिससे एग्री नहीं करते तो वो एक दूसरे पे चीखना शुरू हो जाते हैं या इंसल्ट करना शुरू कर देते हैं, तो फिर वो लोग वही चीज अपनी जिंदगी पे भी करते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि बहुत कोई बड़ी चीज है, अच्छी चीज है करना। इसी तरह लोग आपस में झगड़े हल करने चाहिए। तो हम एक मुल्क के तौर पर हमें न सिर्फ अपने बारे में बल्कि अपने बच्चों के बारे में भी ये सोचना चाहिए कि हम उनको किस तरह का सबक देना चाहते हैं कि अगर आप एक दूसरे से नाराज होते हैं या किसी चीज से इत्तेफाक नहीं करते तो उस कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने का क्या तरीका है, जो कि अनफॉर्चुनेटली हमारे पॉलिटिशियंस अच्छी तरह मॉडल नहीं कर रहे हैं। जो सियासी रहनुमा टेलीविजन पर आते हैं उन्हें अच्छी तरीके से पता है, वो अपनी उनसी में देखे जा रहे हैं, लोग उन्हें देख रहे हैं, उसके बावजूद कैसे होता है कि वो एक लाइन क्रॉस कर दें? और क्या फिर उनके जो लोग हैं जिन्होंने उन्हें पार्लियामेंट में भेजा है उनको पता होना चाहिए उनके रहनुमा ने क्या किया? मेरे ख्याल में एक तो इनकी शख्सियत के बारे में ये जाहिर होता है कि ये लॉन्ग टर्म कोई चीज मुल्क के बेहतरी के लिए बहुत ज्यादा नहीं सोच रहे हैं, बल्कि उस वक्त उनको लगता है कि इससे फायदा होता है कि जो ज्यादा चीख लेगा उसको थोड़ा सा एडवांटेज हो जाएगा। तो एक जो तरीका होता है ना कि एग्रेशन या बहुत अग्रेसिव एक स्टांस लेना, वो करते हैं क्योंकि शॉर्ट टर्म में शायद उनको इसका एडवांटेज नजर आता है कि लोग ड्रामाबाजी के लिए उनको ज्यादा देखते हैं या वो समझते हैं कि हाँ ये बहुत बातें खान है, वो जोर से बोल लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल में कि वो कोई इससे कोई लॉन्ग टर्म जो असरात हैं वो कोई अच्छे नहीं होते, और ना ही वो अपना इम्प्रेशन कोई अगर कोई समझदार लोग हैं तो उन पे तो इनका प्रेशर अच्छा नहीं पड़ता है। सो इसका अब सोल्यूशन क्या है दानियाल अजीज साहब? इनका तो हल्का ही कोई नहीं है जी, और बेशतर जो इनके लोग आते हैं टीवी पे जो बदतमीजी करते हैं जैसे फवाद चौधरी या दूसरे, उनके हल्के ही नहीं है। आप नहीं, वो कभी काउंसलर नहीं बने हैं जी, छोड़े आप, इलेक्शन लड़ना एक बात होती है, इलेक्ट होना और बात है। ये कोई बात नहीं जी, ये क्लोज नोज कुछ भी नहीं है, पता चल जाएगा अभी इलेक्शन। आपके हल्के में लोगों ने क्या कहा ये देखकर? बहुत नाराज हुए मेरे साथ। आपसे नाराज हुए? जी बहुत नाराज, क्योंकि हमारा एक वहाँ पर वकार है, हमारी एक तारीख है, हम लोगों को पनाह देते हैं, लेकिन बहुत सारा ऐसा तबका भी है जिन्होंने बहुत सराहा इस बात को कि सब्र और मिजाज बुर्दबारी का जो मुजाहरा किया गया है ये आसान नहीं है, क्योंकि वो मुझे जानते हैं, मेरे मिजाज को जानते हैं, और ऐसे जो हरकतें होती हैं ये इनको भी पता है, मेरा इनको अच्छी तरह से पता है, और इन्होंने ये चाल डाली इसलिए थी। ये मैं समझता हूँ कि इनके जाल में या इनकी चाल में ना फंसना जो आप ये बात मान रहे हैं, ये मानेंगे आप कि आपके बारे में एक तासुर है कि आप बहुत ज्यादा तनकीद करते हैं, वो तो मैं अच्छा करता हूं, भी कर देते हैं, देखें जी मैं जहाँ जाता हूँ मैं आपको अदालत ने भी बुलाया हुआ है इसी हवाले से, because they thought you crossed a line। नहीं, वो साल पहले के डिसीजन उसका नहीं आया, बट वो साल पहले से है सारे, मैंने आपको पहले ही बता दिया, उसमें गवाह भी बैठ गया, जो इमरान खान साहब ने तौहीन अदालत की है ना, जिसमें उन्होंने लॉकडाउन किया एक अदालती फैसले के खिलाफ और कहा कि मैं अदालत भी नहीं चलने दूंगा, दारुल खिलाफे में ही है ना, एक सूबे को लड़ा दिया, वो तौहीन अदालत नहीं है, उसकी शाबाश मिलती है और वो दरखास्त एक्सेप्ट हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए आप उस गहरे पानी में हम नहीं, मैं जाना चाहता, वो बहुत कुछ हो रहा है। इमरान खान के ऊपर पहले भी तौहीन अदालत लगी थी, अगर यही आपने मयार बनाया हुआ है तो इनका तो लीडर 3 दफा गया है, इनके बारे में इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ये फिल्थी और अनसिविलाइज्ड है, कंटेम्प्ट में, इनको कंटेम्प्ट में, और ये जो इमरान खान है, ये एक मिनट मेरी बात सुन रहे, ये प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, एंटी टेररिस्ट ऑर्डर का 3 साल रहा है, ये मफरूर है। नहीं एक मिनट है ना जी, आप ये मयार आए ना, जरा आप बात करते हैं इस बात पे, ये जरा मयार बताएं आप क्या है, इनका क्या मयार है? ये सारे ये इनके पीछे से ये सब पे जो है ये फॉरेन फंडिंग और ये सब मसनूई ये गमले की जमात है, इनका एक खास मकसद है, उसके लिए ये लाए गए हैं और वो ये कर रहे हैं, और उनका एक मकसद ये है जमहूरियत को तबाह करना, इसीलिए पार्लियामेंट नहीं आते, कहते हैं गिराओ जलाओ, ये गंदा है, बुरे हैं। देखिए ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू है, बिल्कुल पॉइंट ऑफ व्यू है आपका, जिसके ऊपर ये पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। मेरी बात सुन लें कि पीटीआई को ये बात सुननी चाहिए, नापसंद है तो उसका जवाब देना चाहिए, कभी भी, या पीटीआई नहीं कोई भी पार्टी, आपको लाइन क्रॉस करनी चाहिए। यही बात हम कह रहे हैं कि तनकीद उधर से भी होती है, तनकीद इधर से भी होती है, दोनों का हक है, लेकिन बात आराम से सुने। हमने काफी लीडर्स को, इमरान इस्माइल साहब ने कल ये ट्वीट की, हुन आराम है, दानियाल अजीज साहब ने कहा रोक सको तो रोक लो,
پھر ٹویٹ ڈیلیٹ کر دی. اب ہم عمران اسماعیل صاحب سے بھی بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس پہ بات نہیں کر سکتے. ایک دو اور لیڈر سے بھی ہم نے کہا ہے, وہ کہہ رہے ہیں ہم اس پہ اوپنلی, ہماری یہ ہوگی ریکویسٹ کہ اس کو کنڈیم کریں, تھپڑ الاؤڈ نہیں ہے چاہے جو بھی بات ہو. سو یہ ہم چاہتے ہیں کہ پریشر ضرور جائے پی ٹی آئی پہ کہ آگے اس کو کنڈیم کریں. اور ابھی تک میرے پروڈیوسر صاحب بتا رہے ہیں, اندری عباس صاحبہ سے بھی ہم نے پوچھا ہے, ہم نے نعیم الحق صاحب سے بھی پوچھا ہے, فیصل وارڈر صاحب سے بھی پوچھا ہے, کوئی آ کر یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم اس کو کنڈیم کریں گے. ادروائز اور کوئی لیڈرز ہیں جو کنڈیم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں پھر سوشل میڈیا پہ بتا دیں. وی ٹرائی ٹو ریچ آل آؤٹ, سب کو ہم نے کوشش کی ہے ریچ کرنے کی, تو وہ ایسا نہیں کر سکے. سر ایک کچھ اور پروگرامز کے ہم نے آپ کو کلپس دکھانے ہیں, لیٹس واچ دیم. جاہل عورت کو یہاں بٹھا دیا, کہہ رہی ہے باپ بہت بڑا جاہل ہے. ساری زندگی جھوٹے لعنت ہے ایسے شخص پہ جو رنگ بازی کرنے میں باپ ہوں اور آپ نے بچپن سے جانتے ہیں. ڈائریکٹر بن گیا, اس کی کیا حیثیت ہے؟ میں آپ کو نہیں کہتا. تم شوگر مل کے مالک بن گئے, جوتے چاٹ چاٹ کے اصل سے دینے کے ساتھ. میری بات سنیں, آپ ایک شیر علی صاحب تشریف رکھیں. وہ 1 منٹ لگے یا آدھا منٹ لگے, کانوں میں اثر کرتی ہے. وہ بھائی میں کون سا آپ سے ڈرتا ہوں, تنخواہ تھوڑی لیتا ہوں آپ سے, آپ لیتے پی آئی ڈی سے تنخواہ, میں تھوڑی لیتا ہوں. سنبھال کے بات مجھے اوقات میں تم رہو یار اپنی. یہ اچھا تو نہیں لگتا ٹیلی ویژن پہ ایسے, ڈز ناٹ لک گڈ. یہ کب شروع ہوئے؟ میں 2001 سے جب یہ جیو نیوز کھلا تھا اور اس کے بعد 2002 پہ یہ سارے چینل آئے, بہت ساروں کی جو ابتدائی نشریات ہیں میں نے حصہ لیا, ایکسپریس پہ, نیوز ون, اے آر وائی, یہ جیو میں بھی. ٹھیک ہے, آپ بھی ایسے بات ہی کرتے تھے, مجھے یاد ہے جب آپ پی ایم ایل کیو میں تھے سنے تو صحیح, تو آپ بڑے دھیما بات کیا کرتے تھے اور بڑے وہ ہم پڑھ لکھ کے لوگ, ابھی بھی میں سارے ڈاکیومنٹ ساتھ لے کے آتا ہوں آپ کے پروگرام پی ایم ایل این میں جا کے آپ نہیں, پی ایم ایل این کی بات نہیں ہے, یہ کلچر شروع ہے 2013 کے بعد. ٹھیک, یہ خاص طرز پہ یہ دھرنے اور یہ جس قسم کی پولرائزیشن ہماری سوسائٹی میں انٹروڈیوس کی جا رہی ہے, یہ انٹروڈیوسڈ ہے, یہ انڈیوسڈ ہے, یہ آرگینک نہیں ہے, یہ خامخوانی آئی ہے. یہ باقاعدہ 5 سالہ جب الیکشن کروانے پڑے ہیں پہلی مرتبہ, دوسرے آپشنز ختم ہو گئے ہیں, تو یہ نئے انداز اپنائے کہ سیاستدانوں کو برا بلا کہو, جمہوریت کو کالی نظر سے دکھاؤ, جو پارلیمنٹ ہے یہ کیا جاتا ہے نا جی. آپ کے بہت سارے, جو برا نہ منانا میری بات کا, بہت سارے ہمیں معلومات ہیں, بہت سارے جو آپ کے کولیگز ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ صرف طرفداری نہیں کرتے, وہ اور بھی کافی کچھ کرتے ہیں. لیکن یہاں پر تو خود ہی لڑائیاں کر رہے ہیں نا, ظاہری بات ہے. میں آپ کو 3-4 اینکر, مجھے 3-4 آتے ہیں دیں, آپ کو 2 اینکرز کو بلا کے میں آپ کی شروع کروا دیتا ہوں, یہ کتنا بڑا کام ہے. ظاہری بات ہے جب قوم دیکھ رہی ہوتی ہے اور آپ نے ایک چیز کا جواب دینا ہوتا ہے تو کوئی بھی اپنی پوزیشن نہیں چھوڑتا, تو یہ تو بڑا آسان ہے اس چیز کو تیلی آگ لگا دینا. اور اینکر یہ باقاعدہ کرتے ہیں جی آپ دیکھیں انہوں نے یہ کہا, جی آپ دیکھیں انہوں نے کہا, وہ نہیں دیکھا آپ نے. تو یہ کروایا جا رہا ہے, یہ تیار کر کے بٹیرے چھوڑے جا رہے ہیں تاکہ جمہوریت کو بری نظر سے دکھایا جائے, لوگ متنفر ہوں, اور اسی طرح پارلیمنٹ کو گراؤ جلاؤ, وزیر اعظم کو اس کو گلے میں رسا ڈال کے کھینچو, یہ ختم کر دیں, پیٹ پھاڑ دو. وہ جو آپ جو پہلے بات کر رہی تھیں, جو یہ عمران خان صاحب باتیں کرتے ہیں, آپ ان کی زبان تو سنیں کہ کیا شلواروں کو کیا ہو جائے گا, اور کس طرح سے وہ ڈرامے بازی کر رہے ہیں اور دوپٹے لے رہے ہیں منہ پہ, اور ایک جاہلانہ قسم کی. آپ ہمارا بھی نواز شریف صاحب آپ کی بتائیں نا ایسا کوئی موقع ہے, لیڈر تو وہ ہے. اوکے, ہم وقفہ لیتے ہیں and we will be right back.